अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ खन्नास पार्ट 10। अमारा के वालिद फ़ौत हुए 9 बरस हो चुके थे। वो अपनी वालदा का वाहिद सहारा थी। ज़फ़र के घर से वो सीधी अपने क्लिनिक गई। 2 ख़वातीन मरीज़ा उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने उन दोनों को बारी बारी चेक किया। फ़ारिग होने के बाद उसने अपनी असिस्टेंट से चाय मंगवाने को कहा। उसकी असिस्टेंट अंबर उसके लिए चाय लाई तो अमारा सर पकड़े बैठी थी। खैरियत है, आप परेशान लग रही है, अंबर ने पूछा। अमारा ने अपनी उंगलियों के पोरों से अपनी आंखों के पपोटों को धीरे धीरे दबाव दिया और अपने सर को कुर्सी की पुष्ट से टिका लिया। बहुत पेचीदा मसला है। मैंने अपनी 8 साल की प्रैक्टिस में ऐसा मसला हैंडल नहीं किया, मगर वो ख़ानदान इतनी मुश्किल में है कि मैं हर हाल में उनकी मदद करूँगी। आखिर ऐसा क्या मामला है? बताऊँगी तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। इसी दौरान अमारा के घर से फ़ोन आ गया। उसकी वालिदा राबिया ऑनलाइन थी। जी अम्मी जान, अमारा ने फ़ोन रिसीव किया। अम्मी की जान, तुमने पूरे 7 बजे घर आ जाना है। किसी मरीज़ को चेक नहीं करना। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी अम्मी बिल्कुल अकेली होती हैं। अमारा ने होठों को चबाते हुए अंबर की तरफ देखा और भौं को उचकाते सोचने लगी कि माँ को कैसे मनाऊँ कि आज उसे 9 बजे तक क्लिनिक में ही रहना है। उसने हिम्मत करके बात शुरू की। अम्मी जान, आपकी बात दुरुस्त है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 7 बजे आपके पास पहुँच जाऊँ, मगर कभी कोई मरीज़ ऐसा भी आ जाता है कि रुकना पड़ता है। आपसे माजरत चाहती हूँ। मुझे 9 बजे तक क्लिनिक में रुकना होगा। बहुत ज़रूरी काम है। मैं घर आके आपको सब कुछ समझा दूँगी। प्लीज़ अम्मी जान, आपके पास मुलाजमा है ना, आप उसे 9 बजे से पहले घर मत भेजना। जो मर्ज़ी करो, तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए वक्त ही नहीं है। राबिया ने खुफगी से फ़ोन रख दिया। अम्मी, अमारा बस बोलती रह गई। उसने रिसीवर रखा और बुक शेल्फ से कोई किताब उठाकर ढूंढने लगी। उसे अपनी मतलूबा किताब मिल गई। वो किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। अंबर अलमारी की किताबें तरतीब से रखने लगी। अमारा ने तिरछी नज़र से अंबर की तरफ देखा। तुम ऐसा करो, स्टोर रूम में जितनी भी हमजाद से मुतालिक किताबें हैं सब ले आओ। अंबर ने बहू को उचकाते हुए फटी फटी आंखों से अमारा की तरफ देखा। हमजाद? अमारा बाजी, आप किस किस्म का केस हैंडल कर रही है? फ़िलहाल मैंने जो तुमसे कहा है वो करो, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। हमारा किताब के सफ़हात तेज़ी से पलट रही थी। शायद उसे वो मौजू नहीं मिल रहा था जिसकी उसे तलाश थी। अंबर कमरे से जा चुकी थी। उसे स्टोर रूम में किताबें ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया था। हमारा ने इतनी देर में बुक शेल्फ से 2 किताबें और निकाल ली। अंबर धूल से अटी हुई 4 किताबें लेकर ऑफिस में दाखिल हुई तो हमारा की हंसी छूट गई। अंबर खुद धूल से अटी आसार कदीमा का कोई मुजस्समा दिखाई दे रही थी। हंस ले, आपसे इतना तो होता नहीं कि मुलाजमा से कह के स्टोर रूम की सफाई करवा ले। उसने ठप से धूल से अटी किताबें मेज़ पर रख दी। अमारा बेजारी से खांसने लगी। किताबें तो साफ़ कर देती, सारा टेबल गंदा हो गया है। मुझे कपड़ा दो, मैं साफ़ कर देती हूँ। तुम जाके अपना हुलिया ठीक करो। अंबर वहाँ से चली गई। अमारा ने किताबें साफ़ की और फिर उनका मुताला शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद अंबर भी आ गई। अमारा ने एक किताब अंबर की तरफ बढ़ाई। तुम ये किताब पढ़ो, कोई ख़ास बात नज़र आए तो मुझे बताना। अंबर भी अमारा के साथ मुताला करने में मसरूफ़ हो गई। अमारा ने अपना लैपटॉप ऑन किया और ख़ास मालूमात जो उसने किताबों से नोट की थी लैपटॉप में सेव करने लगी। अंबर ने किताब अमारा की तरफ बढ़ाई। ये देखो, हमजाद मुसख्खर करने का तरीका। अमारा ने किताब सामने रखी और वो मालूमात भी सेव कर ली। उसने किताब अंबर की तरफ बढ़ा दी और उससे कहा कि इस किताब में ढूंढो कि शैतानी अमलों में सरगर्म हमजाद को किस तरह काबू किया जा सकता है। अंबर ने किताब ली और दोबारा पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। उसने तकरीबन पूरी किताब का मुताला किया, मगर उसे ऐसी कोई मालूमात ना मिली। उसने किताब बंद की और अमारा से मुखातिब हुई। तुम नेट पर ढूंढो। नेट पर काम तो मैं घर जाके भी कर सकती हूँ, मुझे बस ऑफिस की किताबें चेक करनी है। अमारा कीबोर्ड पर उंगलियों को जंबिश देते हुए बोली। उसी मसरूफियात में कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। अमारा अपने क्लिनिक का चक्कर लगा के दोबारा ऑफिस में आकर बैठ गई। अंबर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। हम दोनों अकेले इस क्लिनिक में क्या करेंगे? तुमने रिसेप्शन वालों को और गेट कीपर को भेज दिया है। यहाँ तक कि मेडिसिन के स्टोर में भी कोई नहीं है। हमारा अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे से चलती हुई उसके करीब आई। जो काम हमने करना है उसके लिए तन्हाई बहुत ज़रूरी है। तुम नई हो इसलिए घबरा रही हो। तुमने तो इसी कमरे में रहना है। बस ये ख्याल रखना है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। क्लिनिक को खुला देखकर कोई भी आ सकता है और फिर जो काम मैं करने जा रही हूँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
امارا نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ اس نے آفس کی دیوار میں لگا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں داخل ہو گئی جو اس نے خاص طور پر روحانی علاج کے لیے مخصوص کیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر قرآنی آیات آویزاں تھیں۔ کمرے میں کوئی الیکٹرک لائٹ آن نہیں تھی۔ بڑی کینڈلز پینل کے اور لکڑی کے سٹینڈ پر لگی ہوئی تھی۔ زمین پر بھی دائروں میں بے شمار دیے اور کینڈلز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں خاص فرنیچر نہیں تھا۔ ایک دیوان سیٹ تھا اور ایک سنگل پلنگ جس پر مریض کو لٹا کے امارا روحانی اور نفسیاتی دونوں طریقے کے علاج کرتی تھی۔ امارا کینڈلز جلانے لگی۔ امبر اس کے کہنے کے مطابق اس دوسرے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ کمرے میں کچھ روشنی ہو گئی تو امارا نے دروازہ بند کر لیا اور باقی کینڈلز بھی جلانے لگی۔ کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ساری کینڈلز جلانے کے بعد وہ دائرے میں پڑے ہوئے دیوں اور کینڈلز کی طرف آئی۔ اس نے دیے روشن کیے اور کینڈلز بھی جلا دی۔ پورے کمرے میں موم بتیوں کی ملگجی سی روشنی پراسرار لگ رہی تھی۔ امارا موم بتیوں اور دیوں کی روشنی سے جگمگاتے ہوئے دائرے میں داخل ہو گئی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس ہی ایک شیشے کا گلاس اور تاش کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر ان سامان کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح کچھ پڑھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے زمین پر ایک چھوٹی سی شیٹ بچھائی۔ شیٹ پر کچھ زائچے سے کھینچے ہوئے تھے۔ اس نے شیٹ کے درمیان میں شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کے چاروں طرف تاش کے پتے رکھ دیے۔ تاش کے پتوں کو اس نے اس طرح رکھا کہ کنگز کی تصاویر اوپر تھی اور تاش کے نمبر اور پان والی سائڈز نیچے تھی۔ اس نے تاش کے پتوں کے اوپر انگلیاں رکھی اور پتوں کے اوپر اپنی انگلیوں کو اس طرح حرکت دینے لگی گویا کہ وہ پیانو بجا رہی ہو۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ اس کے عمل کے مطابق اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت کے ساتھ تاش کے پتوں میں بھی حرکت ہونی چاہیے تھی، مگر تاش کے پتے ساکت ہی رہے۔ پھر اس نے الٹ رکھے ہوئے گلاس کے اوپر اپنی انگشت رکھی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ خاصی دیر تک اپنا عمل پڑھتی رہی مگر گلاس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مبہوت نظروں سے گلاس اور تاش کے پتوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس طریقے سے میں نے کئی بار روحوں سے بات کی ہے، مگر آج کیا بات ہے، میرا عمل کام نہیں کر رہا۔ اس نے وہی سارا عمل دوبارہ دہرایا مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر اٹھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور ساری کینڈلز بجھا دی۔ وہ بجھی سی کمرے سے باہر نکلی تو امبر نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی عمل ختم ہو گیا؟ بات نہیں بنی، 7 دن کے بعد وہ دوبارہ کوشش کروں گی۔ اب گھر چلتے ہیں۔ امارا نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لیا۔ امبر نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے۔ امارا نے اسے گھور کر دیکھا۔ پلیز اس طرح گھور کر مت دیکھو، یوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی روح آ گئی ہے۔ امبر نے آفس کا سامان سمیٹتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور جلدی چیزیں سمیٹو۔ امارا نے کہا اور خود بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ دونوں نے مل کر ساری چیزیں سمیٹی اور پھر آفس بند کر کے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امارا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہی۔ اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا، اس کے بعد اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ایک جال سا بن گیا تھا جس میں وہ الجھی جا رہی تھی۔ امارا اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک اس کا ذہن سو گیا۔ اس کے اعصاب جیسے کسی اور کے ذہن کے تابع ہو گئے۔ اس نے گاڑی کسی اور سمت موڑ لی۔ شہر کی آبادی سے دور اس کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی کچی زمین میں رک گئی۔ خواب سے بیدار ہونے جیسی کیفیت میں اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے اپنے چاروں اور دیکھا تو خوف و تھرتھراہٹ کی جھرجھری اس کے پورے وجود سے گزر گئی۔ وہ قبرستان میں تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس گیئر لگایا، مگر اس کے ذہن میں خیال سا ابھرا کہ کوئی طاقت ہے جو اسے یہاں تک لائی ہے، اسے کچھ دیر یہاں رکنا چاہیے۔ اس نے گاڑی روک لی اور گیئر نارمل کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ وہ گاڑی سے اتری تو ایک بار پھر قبرستان کے خوفناک سناٹے نے اس کے قدم روکے۔ اس نے حوصلے کا لمبا سانس کھینچا اور چل پڑی۔ قبرستان میں خوف سے تھرتھراتی خاموشی، گمبھیر تاریکی اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کے سناٹے کو چیرتی ہوئی بری بری آوازیں گونج رہی تھی۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اتنی روشنی تھی کہ امارا بآسانی چل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی مگر اسے ابھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ فضا میں سہمی نظریں گھماتے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ تنگ کچا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف قبریں تھیں۔ بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کسی بھی پراسرار قوت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی جو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔
اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی بوکھلائی ہوئی بولی، کون ہے وہاں؟ وہ آواز قبرستان کے دائیں جانب سے آئی تھی۔ وہ دائیں جانب کی قبروں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس جگہ چلنا بہت مشکل تھا، قبریں بہت قریب قریب تھیں۔ اس کا پاؤں کبھی کسی قبر پر اور کبھی کسی قبر پر رکھا جاتا۔ وہ اپنے قدموں کو سکیڑ کر احتیاط سے چلنے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک قبر دکھائی دی جس کے اوپر چراغ جل رہا تھا۔ اس قبر کے آس پاس کافی کھلی جگہ تھی۔ وہ قبر امارا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وہ اس قبر کے قریب گئی۔ قبر کے اوپر تازہ پھول کی پتیاں بھی تھیں۔ اس نے پھول کی پتیوں کو ہاتھ میں لیا۔ لگتا ہے کہ یہ قبر آج ہی بنی ہے، مگر لڑکی کے چیخنے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج ہی رہا تھا کہ لڑکی کی چیخ کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس بار وہ آواز اس کے پیروں کے پاس سے زمین سے آ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے سکیڑنے لگی کہ اچانک اس کے قدموں کے قریب زمین کے نیچے سے درجنوں بلیاں نکلنے لگی۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہو رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بلیاں زمین سے سوراخ کر کے نکل رہی ہیں یا زمین سے ابھر رہی ہیں۔ وہ خوخار بلیاں اس پر جھپٹ پڑی۔ ہمارا سر کے بل زمین پر گری۔ بلیوں کے ناخن چھری کی دھار جیسے تیز تھے۔ کچھ بلیاں اس کے پیروں کو چمٹی ہوئی تھی، کچھ اس کے بازوؤں پر، اور 2 بلیاں اس کی گردن پر جھپٹ پڑی۔ ہمارا نے اپنے بازوؤں پر چمٹی بلیوں کو جھٹکے سے دور پھینکا اور اپنے گلے میں چمٹی ہوئی بلیوں کو ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ اس کے گلے سے خون بہنے لگا اور پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ ہمارا ساتھ ساتھ خاص آیتیں پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ خوخار بلیاں غائب ہو گئی۔ ہمارا کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے جسم کے سارے زخم اس طرح بھر گئے تھے گویا کہ زخم لگے ہی نہ ہو۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا اور اسی جگہ یوگا کی سٹائل میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ اپنے بازوؤں کو گھٹنوں سیدھا کر کے اپنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں جوڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی اور حملہ ہوتا اس نے دھیان لگانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کمر اور سر کو سیدھا کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے اپنا سارا دھیان اپنی سانسوں کی طرف کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گئی اور روحانی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اس کا مادی وجود بے وقت ہو گیا اور لطیف وجود حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے من کی آواز سے کسی سے بات کی، تم جو کوئی بھی ہو، میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، اس طرح چھپ چھپ کر مجھ پر وار نہ کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کی وجدانی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جس جگہ بیٹھی تھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس بات کے جواب میں کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر سب کچھ ایسے ہی دہرایا۔ اس کے سامنے درخت سے ایک شعاع زمین کی طرف بڑھی اور پھر وہ شعاع خیام کی روحانی وجود میں تبدیل ہو گئی، ایسا روشنی کا وجود جس سے اس کے پیچھے کی چیزیں بھی دکھائی دے رہی تھی، جس سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمارا دھیرے سے مسکرائی۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ خیام تمسخرانہ انداز میں مسکراتا ہوا امارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر اس طرح حملہ کرانے کا مقصد؟ امارا نے سوال کیا۔ خیام ابھی بھی تمسخرانہ انداز میں امارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امارا نے اپنا سوال پھر دہرایا، مجھ پر حملہ کیوں کروایا؟ خیام نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ اس چھوٹے سے واقعے کو حملہ کیوں کہہ رہی ہے؟ میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکی نے زرغام سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے وہ کتنی حوصلہ مند ہے۔ امارا نے اپنی سانسوں کی مشق جاری رکھی۔ میں حوصلہ مند ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، بس ایک ارادہ لے کر نکلی ہوں اور پر امید ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ کوشش ہے اور تمہارے لیے بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی پیاری نہیں۔ نیک مقصد کے لیے جان چلی جائے تو چلی جائے۔ تم بتاؤ کہ زرغام کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے؟ خیام کچھ دیر کے توقف کے بعد بولا، میں تو اس میدان جنگ میں اس وقت سے ہوں جب آپ نہیں آئی تھی۔ میں زرغام کے خلاف کیسے لڑتا ہوں کیسے نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ نیک ہمزاد کی شیطان ہمزاد سے جنگ ہے۔ آپ سے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ اور آپ کی ٹیم کی ہر لمحے کی خبر ہے۔ جس وقت آپ کو میری ضرورت ہوگی میں خود آ جاؤں گا۔ آپ مجھے بلانے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ امارا نے پوچھا۔ روحانی دنیا بہت پیچیدہ ہے، راز و گیان کی باتیں آپ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ اب گھر جائیں۔ یہ کہہ کر خیام غائب ہو گیا۔ امارا نے بھی آنکھیں کھول لی۔ وہ جلد از جلد قبرستان سے نکل گئی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سب دوست معمولات زندگی میں مصروف رہے۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ امارا نے بھی ان دوستوں کے یہاں کئی بار چکر لگایا مگر کسی غیبی مخلوق یا روحانی اجسام کی موجودگی سے کوئی اثرات نہیں ملے۔
ان سب کو ایک اطمینان سا ہو گیا کہ شاید دشا فواد حریہ کی روحیں آخری رسومات کے بعد کسی خاص مقام پر چلی گئی ہے۔ ان کے دل و دماغ پر محیط ڈر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے خود فریبی کے احساس میں اپنا دھیان روزمرہ کے کاموں میں لگا لیا تھا۔ امارا انہیں یہی سمجھاتی تھی کہ وہ کبھی بھی لاپرواہ نہ ہو، وہ 3 ہمزاد کسی بھی وقت دوبارہ ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، مگر وہ جیسے ڈر کے احساس سے نکل کر دوبارہ اس میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اتنے عرصے میں انہوں نے زرگام کا پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ خیام کے منع کرنے کی وجہ سے امارا نے بھی کبھی اسے بلانے کی کوشش نہیں کی، وہ بھی اپنے کلینک میں مصروف ہو گئی۔ امارا اپنے کلینک میں مصروف تھی۔ کوئی خاتون تھی جو اپنے کسی نفسیاتی مسئلے کے سلسلے میں آئی تھی۔ امارا اس خاتون کی گفتگو بہت توجہ سے سن رہی تھی کہ اس کی دوست کا فون آیا۔ امارا نے فون سنا۔ میں ابھی مصروف ہوں، کچھ دیر کے بعد میں خود تم کو فون کر لوں گی، پلیز فون بند نہ کرنا، میں تمہارا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، صرف تمہیں یہ بتانا ہے کہ رومان ہوٹل میں مصوری کی نمائش ہے، سنا ہے کہ بہت اچھی پینٹنگز لگانی ہے انہوں نے نمائش میں، شام 4 بجے کا وقت ہے، بس تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ امارا نے دوست سے معذرت کے ساتھ کہا، آج تو رات تک میرے پاس وقت نہیں ہے، تم کسی اور کو لے جاؤ۔ اس کی دوست نے غصے سے فون بند کر دیا۔ امارا نے خفیف سے انداز میں سر کو جھٹکا اور پھر اس خاتون کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ رومان ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا، اس لیے یہ نمائش بھی خاص تھی، باذوق لوگوں کے لیے جنہیں آرٹ سے خاص لگاؤ تھا۔ لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس نمائش میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نمائش کا وقت شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک تھا۔ 4 بجے تک تو ہوٹل میں 2 یا 3 لوگ ہی پہنچے تھے، مگر 8 بجے ہال لوگوں سے فل تھا۔ نمائش میں تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زیادہ تر تعداد تھی۔ شائقین بہت دلچسپی سے پینٹنگز دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز مختلف موضوعات کی عکاسی کر رہی تھی، کچھ کا مطلب صاف اور واضح تھا، مگر کچھ تصاویر مخفی خصوصیات کی حامل تھی، جنہیں دیکھ کر لوگ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر اسٹریٹ آرٹ کا نمونہ تھے۔ چائے کا بندوبست ہوٹل والوں کی طرف سے تھا، جس کے ساتھ سویٹس اور بیکری کی اشیاء تھی۔ باقی لوگوں کی اپنی مرضی تھی، وہ ہوٹل سے کچھ بھی آرڈر کر سکتے تھے۔ 3 پینٹنگز خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ایک پینٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے فیشن کی عکاسی تھی، جس کا عنوان ینگ ایج تھا۔ رنگوں کو مختلف زاویوں سے پھینک کر ایک لڑکی کا سراپا وجود ظاہر کیا گیا تھا۔ مصور کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ دوسری پینٹنگ میں غروب آفتاب کا منظر تھا، جس میں زندگی کی رہنائیاں دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیسے سورج اپنی چلچلاتی روشنی سمیٹ کر بھیگی آنکھوں جیسی سرخی فضا میں بھر دیتا ہے۔ سرخی مائل سورج کا عکس جھیل پر پڑ رہا تھا، گویا جھیل اس کے غمگسار تھی۔ نزدیک ہی ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، جس کے آس پاس سرکنڈے کی فصل تھی۔ اس نظارے میں خاص مقناطیسیت تھی۔ تیسری خوبصورت پینٹنگ میں صبح کا منظر تھا۔ اس کلچر پینٹنگ میں گاؤں کا ماحول دکھایا گیا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، پرندوں کے غول مستی میں مخمور مہوے پرواز تھے۔ تصویر بول نہیں سکتی تھی، مگر مصور نے فضا میں سروں کے نشان دے کر ظاہر کیا تھا کہ پرمسرت صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھرپور ہے۔ بھرے بھرے کھیتوں میں لوگوں کو اپنے کاموں میں مشغول دکھایا گیا تھا۔ خواتین بھی مختلف کاموں میں مشغول دکھائی دے رہی تھی۔ اس نمائش میں 2 اخباروں کے صحافی بھی موجود تھے، جو ان پینٹنگز کی تصاویر لے رہے تھے۔ امارا کی دوست نوشی بھی اس نمائش میں موجود تھی۔ 5 منزلہ عمارت کا یہ ہوٹل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سب سے اوپر کی منزل بالکل خالی تھی، وہاں باتھ روم اور اسٹور روم کے علاوہ کوئی کمرہ نہیں تھا۔ کھلی چھت میں خوبصورت پودوں کی بہترین کلیکشن تھی۔ چھت پر بے شمار گملے تھے۔ اس بلند بالا عمارت کے اس حصے سے شہر کا نظارہ بہت خوب دکھائی دیتا تھا، مگر رات کے اس پہر میں یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوٹل کے نچلے حصوں میں لوگوں کی چہل پہل اور رونق تھی، جبکہ اس حصے میں سناٹے کی سرسراہٹیں تھیں۔ صحافی مائک لے کر نوشی کی طرف بڑھا۔ آپ کا نام؟ میرا نام نوشی ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں BCom کر رہی ہوں۔ بہت خوب، ہم ایکسپریس نیوز کے لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا اس نمائش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوشی نے مسکراتے ہوئے کہا،
آج کی نمائش بہت زبردست ہے، مجھے ساری پینٹنگز ہی بہت اچھی لگی ہے، لیکن حامد صاحب اور وجاہت صاحب کی پینٹنگز منفرد ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک پیغام بھی ہے۔ آپ ہماری ٹیم کے ذریعے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے؟ نوشی نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی ایگزیبیشنز منعقد کر کے ہمیں آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس طرح نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا۔ بلا شبہ یہ لوگ بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرداں ہیں۔ تھینکس، یہ کہہ کر ایکسپریس نیوز کا نمائندہ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے ان کی رائے معلوم کرنے لگا۔ نوشی کے موبائل کی رنگ بجی۔ نوشی نے موبائل دیکھا تو اسکرین پر امارا کا نام تھا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کال کاٹ دی۔ امارا نے پھر نمبر ملایا۔ نوشی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کا فون سنا۔ اب کیوں فون کیا ہے؟ جب میں نے آنے کو کہا تھا تو صاف انکار کر دیا۔ امارا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنی جلدی خفا ہو جاتی ہو؟ میں جو ہی فارغ ہو جاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گی۔ ہاتھ لگانے آؤ گی تو ایسے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی مریض بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک ادھر ہوں۔ اگر تم آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چلی جاؤں گی، نوشی نے موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ امارا نے فون بند کر دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ لوگ نمائش دیکھ رہے تھے اور کچھ آ رہے تھے۔ دتیا دتیا موسیقی نے فضا میں سرور بھر دیا تھا۔ لوگ خوشگوار ماحول میں اس تقریب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہوٹل کے آخری منزل جہاں سناٹے اور تاریکی کا راج تھا، دیوار پر لگے الیکٹرک ساکٹ سے شعلے نکل رہے تھے جس کا تعلق نچلی منزلوں سے تھا۔ جب سے نچلے حصے کا میٹر الگ تھا مگر اوپر کی منزلوں میں بجلی کم تیز ہونے لگی تھی۔ چھت پر لگے الیکٹرک ساکٹ کے شعلے بڑھنے لگے تھے۔ ہوٹل کے فرنٹ پر چھت کی طرف لگی ہوئی ڈیکوریشنز لائٹس بجھ رہی تھی۔ ہوٹل کا اوپر کا حصہ باہر سے بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی چھت کے اوپر آسمان میں عجیب پراسرار سی حرکات ہو رہی تھی۔ روشنی کے 3 دائرے ایک دوسرے کے آگے پیچھے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ روشنی کے وہ دائرے چھت کی طرف بڑھنے لگے اور پھر چھت کے وسط میں روشنی کے 3 ہالے نمودار ہوئے۔ ہوٹل کے درمیانی منزل میں بجلی کبھی بند ہو جاتی اور کبھی آ جاتی۔ ان جلتی بجھتی بجلی روشنیوں میں لوگوں نے شور مچا دیا۔ الیکٹریشین اپنے اوزار لے کر چھت پر پہنچے اور ساکٹ بورڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ الیکٹرک ساکٹ سے چنگاریاں نکل کر دور دور تک گر رہی تھی۔ بالآخر مین سوئچ زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ نچلی دونوں منزلیں اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ان حالات میں نہ تو جنریٹر چلایا جا سکتا تھا اور نہ ہی UPS استعمال ہو سکتا تھا۔ ایمرجنسی لائٹس استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ ہوٹل کے دوسرے حصوں میں لوگوں کو منتقل کیا جانے لگا۔ الیکٹریشین اپنے کام میں مصروف تھے مگر اب ان کا کام لمبا ہو گیا۔ بجلی کی دوبارہ بحالی کے لیے اب انہیں خاصا وقت درکار تھا۔ پینٹنگز کی نمائش اسی طرح جاری تھی۔ لوگ بہت دلچسپی سے یہ تصاویر دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز کے ساتھ ان کی قیمت بھی درج تھی۔ بہت سی پینٹنگز لوگوں نے خرید بھی لی تھی مگر نمائش ختم ہونے تک وہ پینٹنگز اپنی جگہ پر ہی رہنی تھیں۔ 2 لڑکیاں ینگ ایج کے عنوان سے لگی پینٹنگ کے بارے میں اپنا اظہار خیال ایک دوسرے سے شیئر کر رہی تھی۔ اچانک وہ دونوں لڑکیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ لوگ ان کی چیخو پکار سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پینٹنگ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ لڑکیوں کے گرد جمع ہونے والے لوگ بھی اپنی جگہ جامد ہو کے رہ گئے۔ پینٹنگ میں جو ایک لڑکی کا محض سراپا دکھائی گیا تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر میں بدل گیا تھا جس کے پر بھی تھے۔ پوری تصویر میں خون کے چھینٹے تھے۔ نمائش میں آئے ہوئے تقریباً سبھی لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع تھے۔ صحافی بھی اس پینٹنگ کی تصاویر لے رہے تھے۔ لوگ خوفزدہ سہمے کھڑے تھے مگر نوشی جس پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھی کہ آرٹ گیلری میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تو نظریں اپنے سامنے والی پینٹنگ میں جڑی تھی۔ کسی خوفناک مصور نے اس پینٹنگ کا منظر ہی بدل دیا تھا۔ وہ پینٹنگ جس میں غروب آفتاب کا منظر تھا یکلخت دہکتی آگ کے منظر میں بدل گیا۔ سرکنڈے کی فصل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا سیاہ دھواں پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا جس نے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک شخص کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اس کے قریب آ کر وہ پینٹنگ دیکھی۔ وہ بے ساختہ چلایا، یہ دیکھو، اس پینٹنگ کا منظر بھی بدل گیا ہے۔
پچھلی پینٹنگ کو چھوڑ کے لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع ہو گئے، مگر نوشی پتھر کی بنی اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں تجسس بھی تھا اور خوف بھی۔ صحافی بھی دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ ابھی لوگ اپنے دلوں کو سنبھال بھی نہ پائے تھے کہ ہال میں دل کو مدہوش کرنے والی خوبصورت نسوانی آواز گونجنے لگی۔ کوئی لڑکی اپنی مسحور کن آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا تھا، مگر وہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس میں وہ گیت گا رہی تھی۔ اس آواز میں ایسی کشش تھی کہ لوگ دیوانوں کی طرح اس آواز کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ اس آواز کے پیچھے چلتے ہوئے لوگ اس پینٹنگ تک پہنچ گئے جس میں گاؤں کی فطری ماحول کی عکاسی کی گئی تھی، مگر اب اس پینٹنگ کا منظر ہیبت ناک تھا۔ پینٹنگ میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائے گئے لوگ خون میں لت پت گرے ہوئے تھے۔ پرندے بھی زخمی حالت میں آسمان سے زمین کی طرف گر رہے تھے۔ یہ خوفناک بدلا ہوا منظر لوگوں کو حیران نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ جادوئی آواز کے سحر میں مبتلا تھے۔ امارا اپنی مریضہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نوشی کے نمبر پر فون کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیسی لاپرواہ لڑکی ہے۔ امارا نے دوبارہ فون ملایا، مگر اب بھی یہی صورتحال تھی۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ اوہ، 9 بج گئے ہیں۔ آج تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے امبر کی مدد سے آفس کا سامان سمیٹا اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ امبر بھی اس کے ساتھ تھی۔ حسب معمول اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا، پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے پھرتی سے اپنے کپڑے چینج کیے، اپنا ہینڈ بیگ لیا اور اپنی والدہ کو بتا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رابعہ اس کے پیچھے پیچھے پورچ تک آ گئی۔ اتنی دیر سے جا رہی ہو، اب وہاں زیادہ وقت نہ لگانا اور گاڑی آہستہ آہستہ چلانا۔ اوکے مما۔ امارا نے مسکراتے ہوئے گاڑی ریورس کی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے بھی پینٹنگ سے خاصا لگاؤ تھا۔ وہ ہوٹل کی طرف ہی جا رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے قریب پہنچی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہوٹل کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا۔ 1122 کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس کی گاڑیاں لوگوں میں گھری پڑی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کو پولیس والوں نے لوہے کی زنجیر سے روکا ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو امدادی کارروائیوں میں مدد کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اندر چلے گئے تھے۔ امارا کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ گاڑی بند کر کے لوگوں کے ہجوم کی طرف بڑھی۔ وہ لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ درد میں ڈوبی ہوئی آوازیں اس کے سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا بیٹا اندر ہے، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ کوئی اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا۔ اس کا تو بس دل گھبرا رہا تھا، جو کسی خطرے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ لوگوں کو پیچھے ڈھکیلتی ہوئی لوہے کی زنجیر کے قریب پہنچ گئی اور انسپکٹر سے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ امارا نے التجا کی، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ انسپکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم کسی کو اندر نہیں بھیج سکتے، پولیس کی کارروائی ہو رہی ہے۔ امارا نے اپنا کارڈ دکھایا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ انسپکٹر نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور اسے بمشکل زنجیر میں سے گزار دیا۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا، کوئی کہیں بیٹھا رو رہا تھا اور کوئی کہیں، مگر امارا کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایک پولیس سولجر امارا کے پاس سے گزرا تو امارا نے اسے بلایا۔ ایکسکیوز می۔ وہ امارا کے قریب آیا۔ جی فرمائیے، میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر امارا نے اسے اپنا کارڈ دکھایا۔ سولجر نے وہ کارڈ لے لیا۔ آپ ادھر ہی رکیں، میں پرمیشن لے کر آتا ہوں۔ امارا اسی جگہ کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سولجر امارا کے قریب آیا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ امارا اس شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ شخص ہال کے قریب جا کے رک گیا۔ آپ اندر جائیں، یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئی، سر چکرایا اور وہ لڑکھڑا کے گر گئی۔ ہال میں لڑکھڑا کے رہ گئی۔ ہال میں لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر پینٹنگز لگی تھیں، مگر فرش لوگوں کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ ہال میں انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے 4 افراد اور 2 ڈاکٹرز تھے۔ لوگوں کی اموات بہت عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ کسی کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ناک سے بھی بہہ رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی ہے موت ان کی۔ کسی کی گردن پر 2 دانتوں کے نشان تھے، جس سے اس کا جسم اس طرح نیلا پڑ گیا تھا جیسے کسی نے اس کا خون چوس لیا، اور کوئی جھلسا ہوا تھا۔ امارا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، مگر وہ دل پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک دم سے اس کے قدم رک گئے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ نوشی خون میں لت پت زمین پر ڈھیر تھی۔ اس کی بھی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی تھی۔ وہ اس لاش کے قریب 2 زانو بیٹھ گئی۔ مجھ سے ایسی بھی کیا ناراضگی کہ اتنی دور چلی گئی؟ ایک آفیسر امارا کے قریب آیا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ میری دوست ہے، امارا گلوگیر لہجے میں بولنے لگی۔
آپ خود کو سنبھالیں، آپ جیسے لوگ بھی ہمت چھوڑ دیں گے تو کمزور دل لوگوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع دیں، 50 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، صورتحال گمبھیر ہے، پولیس کی ضروری کارروائی پوری ہو جائے تو لاشیں ان کے لواحقین کے سپرد کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ آفیسر سے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ ڈسکشن میں مصروف ہو گیا۔ نوشی کی آوازیں ابھی بھی امارا کے ذہن میں گونج رہی تھی کہ کس طرح وہ اسے نمائش میں آنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر نوشی کی لاش کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باقی لاشوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے صرف اپنی دوست کی موت کا غم نہیں تھا، مرنے والے تمام لوگوں کے لیے اس کا دل چور چور تھا۔ جسم اس طرح نڈھال تھا جیسے وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس نے اپنا زمین پر لٹکتا ہوا دوپٹہ اکٹھا کیا تو اس کا دوپٹہ سیاہ راکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں بھی راکھ لگ گئی، اس کے ہاتھ بھی سیاہ ہو گئے۔ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے چاروں اور دیکھا، ہال کی کتنی ہی چیزیں سیاہ دھوئیں سے کالی ہو گئی تھی۔ اس نے گروہ کی شکل میں کھڑے آفیسر سے بلا تعمیل پوچھا، ادھر آگ لگی تھی؟ آفیسر نے فوری جواب دیا، نہیں۔ پھر وہ امارا کے قریب آیا۔ اس طرح معلوم ہو رہا ہے جیسے سیاہ دھواں کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوا ہے، جبکہ نہ تو باہر آگ لگی ہے اور نہ ہی اس ہوٹل کے آس پاس، اور نہ ہی الیکٹرک تار جلی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا جس سے پوچھا جائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس کیس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آرٹسٹ آئے تھے جن کی پینٹنگز کی نمائش تھی۔ ان میں سے ایک دو اشخاص نے تو سب کو حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 پینٹنگز کے مناظر چینج ہو گئے ہیں۔ یہ کام اس قدر صفائی سے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ ایک عاملہ بھی ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ آفیسر امارا کو ان پینٹنگز کے پاس لے گیا۔ امارا نے وہ تینوں پینٹنگز دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تینوں پینٹنگز میں ایک خوفناک پیغام تھا، پروں والی لڑکی، آگ سے اٹھتا سیاہ دھواں اور موت کی نیند سلا دینے والی خوبصورت آواز۔ امارا کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی، مارنے والوں نے ان پینٹنگز کے ذریعے پہلے ہی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ آفیسر بوکھلا سا گیا، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ قتل کیسے ہوئے؟ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی، سوائے اس کے کہ یہ سب کالے جادو سے کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ گروپ میں کھڑا ہوا ایک آفیسر تضحیک آمیز انداز میں مسکرایا، ہم یہاں قاتل ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے ہتھکڑی پہنائی جائے اور آپ کالے جادو کی بات کر رہی ہے۔ امارا نے باہر کی طرف جاتے ہوئے قدم روک لیے اور پلٹ کر آفیسر کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولی، قتل کرنے والا کوئی انسان نہیں جسے آپ ہتھکڑی پہنا دیں، وہ ایک ہمزاد ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔